हिंदू, सिख, ईसाई, कादियानी, मुल्हिद वगैरह, ये इनसे ज़्यादा ख़तरनाक वो शख्स है जो बज़ाहिर इस्लाम का लबादा पहन कर, इस्लाम की बातें करके, इस्लाम की अज़मत की बातें तो ज़रूर करता है, लेकिन अंदर खानी जो है वो मुनाफिकाना तरीके से जो है वो एक ऐसे आइडियाज़ को प्रमोट करता है कि जो आखिर में मुसलमानों को गुमराह करने का बायस बनते हैं, और जो कौमें गुमराह हो जाएं वो कभी भी शैतानी क़ुव्वतों पे गलबा नहीं पा सकती। ये एलिमेंट जो है आज की इस्लामी जदीद दुनिया में, ये एलिमेंट सबसे ज़्यादा अगर हम देखते हैं तो मौलवी तबके में है। सारे मौलवी तो नहीं, लेकिन कहा जा सकता है कमो बेश 80% मौलवी ऐसे हरामजादे हैं कि वो कादियानियों की मंशा के ऊपर मुसलमानों को डिसइंफॉर्मेशन गुमराह करके मुसलमानों से दोस्त और दुश्मन की पहचान को ख़त्म कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई कादियानी आकर ये कहेगा कि डॉक्टर इकबाल जो है वो मरज़ई था, ओके, तो लोग उसके ऊपर यकीन नहीं करेंगे। और अगर कोई मौलवी आके कहेगा कि डॉक्टर इकबाल जो है वो सच्चा आशिक रसूल था, तो वो लोग उसके ऊपर यकीन करेंगे, क्योंकि उसने इस्लाम का लबादा पहना हुआ है। तो इसलिए यहाँ कादियानी डॉक्टर इकबाल के बारे में क्या राय रखते हैं मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मैं तो वो चीज़ें सामने ला रहा हूँ जो फैक्ट्स की बुनियाद के ऊपर हैं, और लोगों को बारहा डॉक्टर इकबाल हो गया या इमरान खान, ज़ियाउल हक एंड सो मैनी अदर्स जिनको मैंने कादियानी साबित कर चुका हुआ हूँ। अब ये तो कोई आदमी ने आके मेरी बातों का जवाब भी नहीं दिया, ओके। तो इसलिए मैंने तो मौलवियों को, मौलवी मुझसे कहते हैं ना जी ये तो डॉक्टर इकबाल को ये करता है वो करता है, मैं मौलवियों को सिर्फ ये कहता हूँ, सिर्फ ये पूछता हूँ। वो कहते हैं जी तौबा हो गई थी, तौबा हो गई थी, कब हुई थी? मैं ये नहीं पूछता कि किसके सामने की, किस जगह की, कौन लोग थे, किस शहर में की, किस गली में, ये नहीं पूछता किस दिन की, ये भी नहीं मैं पूछता। मैं सिर्फ साल पूछता हूँ, साल। साल बताओ, वो आज तक साल नहीं बता सके। तो बहरहाल देखिए, मौलवी मुझसे उलझते रहते हैं, ये हरामुल नस्ल। तो फिर ज़ाहिर है मैं काफ़ी बार तो उनको बस यही कह देता हूँ यार साल बता दो, जो फिर वो फिर चुप हो जाते हैं, साल नहीं जानते और कह रहे हैं उसकी तौबा है। डॉक्टर इकबाल की पल पल की ज़िंदगी का जो है ना सारा साल, महीना, दिन तक लिखा होता है। ये इवेंट इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक वाक़या है कि एक मुर्तद था और फिर उसने तौबा की और दोबारा इस्लाम में शामिल हुआ। ये उसकी शादी से भी बड़ा दिन है, उसकी क्या बोलते हैं, पुदाइश से भी बड़ा दिन है। और उसके ये दिन लोग याद रखते हैं कि मैं फ़लाँ दिन जो है ना मैंने कादियानियत से तौबा की थी। लेकिन मैं तो दिन नहीं पूछ रहा, मैं साल पूछ रहा हूँ, जो बहुत आसान होता है, साल नहीं बता। खैर, तो इससे साफ जो चीज़ ज़ाहिर होती है वो यही है कि मौलवियों को कादियानियों ने मिशन दिया हुआ है कि जी अगर हम बोलेंगे कि वो कादियानी था तो लोग मानेंगे नहीं, तुम उसको आशिक रसूल और मुसलमान कहते जाओ और नोट पाते जाओ। ये मेयार है, ये मेयार है आज के हरामजादे कुत्ती के बच्चे, माओ की जो इन्होंने नाजायज़ औलादें हैं। ये आज क्या कर रहे हैं? क्या खादम कादियान था, क्या ज़फ़र, क्या नाम है, अशरफ जलाली, गैर हलाली मातरचोद, और उसके चेले और जो भी, और वो हरामुल नस्ल कुत्ती का बच्चा क्या मौलवी फजल वगैरह। तो देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कितनी बार कहा है, देखो यार अगर वो
مطلب ڈاکٹر اقبال اگر قادیانیوں کے مخالف تھا اور قادیانی اس کے بہت زیادہ مخالف ہیں، اوکے، تو میں نے ماضی میں بھی یہ چیزیں بتائی تھیں، آج پھر بتا رہا ہوں. دیکھیے جناب علی، جیسا کہ میں جانتا ہوں سچ بھی یہی ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے، کیا ٹی وی کا ادارہ تھا، کیا بولتے ہیں ریڈیو وغیرہ، یہ شروع دن سے ہی قادیانیوں کے تسلط میں آ گیا ہوا تھا. ریڈیو کے ڈائریکٹر، ریڈیو کے بڑے بڑے نامی گرامی، یا ٹی وی کے، یہ سب کے سب مرزائی ہوتے ہیں. اوکے، یعنی آپ امیجن کریں جس دن انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے، جو اناؤنس کرنے والا تھا وہ مرزائی تھا. دا فرسٹ ڈائریکٹر آف ریڈیو پاکستان واز مرزائی ایز ویل. اوکے، اور جتنے بھی وہ شاعر، وہ جناب دانشور جو ریڈیو پہ آ کے باتیں کرتے تھے، زیادہ تر مرزائی تھے. ظاہر ہے اس زمانے میں ٹل مڈ 60s لوگوں کے پاس تو صرف ریڈیو ہی تھا نا. تو یہاں یہ جو ہے کیا بولتے ہیں، آئی ریممبر کہ ریڈیوز ہمارے زمانے میں بھی اگرچہ ٹی وی آ چکا ہوا تھا 64 میں پاکستان میں، اور وہ لیکن ٹل مڈ 70s میوزک جو ہے وہ بھی ریڈیو آکاش وانی ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا، وہ انڈیا کے گانے چلتے تھے، تو وہ بھی میڈیم جو تھا وہ کیا بولتے ہیں ریڈیو ہوتا تھا. اینی ہو، بعد میں پھر میری ایج کے لوگوں کو یاد ہوگا کہ وہ جب ایک انڈیا کا چینل آیا، کیا نام تھا اس کا، انہوں نے کوئی بوسٹر لگا دیا تھا وہاں پر سم ویئر نیئر امرتسر، تو وہاں پھر بہت کریز ہو گیا تھا لوگوں کو. چھتوں کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا لگا دیتے تھے، سلور کے لوٹے اور سلور کا سارے برتن، وہ اینٹینا پر کے بھی ہمیں اس کی جو ہے وہ ویو زیادہ ملے اور آل دیٹ. خیر بہرحال یس، تو میں بتا رہا تھا کہ دیکھیے یہاں جو بات جو مشہور کر دی گئی ہوئی ہے کہ وہ ڈاکٹر اقبال جو تھا وہ مادر چوت قادیانی جو تھا، وہ مولوی جو جس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں جھوٹ کو، کہ وہ قادیانیوں کا شدید مخالف ہو چکا ہوا تھا. اوکے، توبہ کرنے کے بعد وہ اینٹی قادیانی تھا، اور یہ اور وہ، پھر وہی توبہ کب کی بتاؤ سال بتاؤ. تو ٹھیک ہے، اگر یہی بات تھی کہ وہ قادیانیوں کا مخالف تھا، اس نے مرزا کو برا کہا، قادیانیوں کو یہ وہ، تو مجھے یہ بتایا جائے جو ادارہ پاکستان کا ریڈیو کا ادارہ جو تھا ٹی وی کے آنے سے پہلے یہ تو وہ سب سے بڑا سورس تھا انفارمیشن کا. تو مجھے یہ بتایا جائے کہ، اور اس میں ٹوٹل کنٹرول قادیانیوں کا تھا ریڈیو پاکستان میں، کیونکہ یاد رکھیں پہلے جس دن پاکستان یہ اناؤنس ہوا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا، وہ سب سے پہلی خبر انہوں نے قادیان کی دی تھی کہ جناب وہ قادیان میں یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے اور آل دیٹ. تو بہرحال جی، میں یہاں جو بات بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ مرزئی منشا پہ، مرزئیوں کی ہدایت کے اوپر جو ہے ہر سال یہاں ریڈیو پاکستان جو ہے اقبال میموریل لیکچرز کے سلسلے میں جو ہے وہ کوئی پروگرام منعقد کیا کرتا تھا، اور جس کو ہوسٹ کیا کرتا تھا پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام. کون ہے او یا کون ہے بولو، تاڑی ماں دا مولویو کنجری دے پترو، جان دیو اس نو؟ او جنہیں جھوٹھی موٹھی دا انہوں نے وہ دے چھڑیا ہے نوبل پرائز، نوبل یا جو بھی ماں چودہ کی کہے، فری میسن آل دیٹ سارا سیٹ اپ. تو وہ بہرحال جی یہ اقبال میموریل جو ہے نا، وہ اس کو قادیانی کیا اس لیے یہ ڈے مناتے تھے یا پروگرام کرتے تھے کہ ڈاکٹر اقبال کو گالیاں دیں، اس کی بات تعریفی کریں؟ یہ آپ کے سامنے ہے جی جناب، یہ دیکھ لیں. اس میں
ڈاکٹر اقبال کی تعریف ہو رہی ہے کہ وہ بہت بڑا شاعر تھا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے یہ کیا، وہ ظاہر ہے جب آپ میموریل یادگار ڈاکٹر اقبال کی بناتے ہیں، ایک جلسہ منعقد کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، ایک دن مناتے ہیں، تو اس میں اس کی تعریف ہوتی ہے. اور اگر واقعی ڈاکٹر اقبال اینٹی قادیانی ہوتا یا مسلمان ہی ہوتا، اینٹی قادیانی کو چھوڑو، تو یہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام مرزا قادیانی تو بھی بڑا قادیانی سی. کبھی بھی وہ لیکچر دینے اس کے اوپر کبھی نہ آتا، اس کی کبھی تعریف نہ کرتا. اس کو شاعر مشرق کس نے کہا تھا؟ وہ ایک مرزائی تھا جو اس کا دوست تھا، دونوں رنڈی بازیاں بھی کیا کرتے تھے. کیا نام ہے اس کا؟ نواب ذوالفقار علی خان ملیر کوٹلہ کا. اس نے سب سے پہلے اس کو جناب وہاں کہا تھا کہ یہ تو مشرق کا شاعر مشرق ہے. اس بڑھا دیتا گیا آج تک مجھے. تو یہ وہ حرام زادہ تھا نواب ملیر کوٹلہ کا کہ جناب یہ جب شملہ میں کانفرنس ہوئی تھی 1931 میں کشمیر کی، کشمیر مسلم کمیٹی کا جو انہوں نے کیا بولتے ہیں مرزا محمود کو چیئرمین بنایا تھا، جس میں ڈاکٹر اقبال کی ریکمنڈیشن اور اس کے اصرار کے اوپر اس نے کہا تھا یہی بندہ ہے جو کشمیر کمیٹی کا بن سکتا ہے، باقی آپ میں کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ مسلمانوں کے حقوق کی یہی صحیح پاسداری کر سکتا ہے. اور اسی زمانے میں سب سے زیادہ مرزیت کشمیر میں پھیلی. یہ بھی میں تو بات یہ ہے جی مورخہ 25 اپریل 1965. اوکے، یعنی ڈاکٹر اقبال کے مرنے سے میرے خیال میں آلموسٹ 17-18 سال بعد بھی مرزائی جو ہیں اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی یادگار کا دن منا رہے ہیں. اور ہوسٹ کون ہے؟ پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام. اوئے اس تو بڑا مولویو کوئی مرزائی تکیا تسی تاڑی ماں نو. چلو، تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں جناب علی فضل الفضل مورخہ 25 اپریل 1965. بھائی میں ایک ہی بات جانتا ہوں کہ حقیقت میں اگر ڈاکٹر اقبال یا کوئی بھی دوسرا آدمی مرزائی مخالف ہوتا تو کبھی بھی کوئی مرزائی جو ہے وہ اس کی ڈاکٹر اقبال کی تعریف نہ کرتے. میرے پاس درجنوں حوالے ہیں کہ مرزائی اس کی ڈیتھ کے بعد یعنی 50s 60s 70s تک کی بھی وہ ڈاکٹر اقبال کی کہیں نہ کہیں جا کے تعریف کر رہے ہیں. اوکے، حقیقی مخالف آپ ہماری لائف ٹائم میں دیکھیں وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے قادیانیت کا. اوکے، ایک لفظ جو ہے انہوں نے آج تک ذوالفقار علی بھٹو کی فیور میں اس کی تعریف میں یہ نہیں کہا ہوا. جہاں ہوتا ہے کوئی نہ کوئی جھوٹی اس کے ساتھ ایسی منفی بات لگا دیتے ہیں، خاص طور پہ کیا یقینی طور پہ آفٹر ہز ہینگنگ، اس کی شہادت کے بعد جو ہے وہ جو ہے نا کوئی نہ کوئی چیز چسپاں کر دیتے ہیں. جو ان کے پالتو کتے، کیا نام ہے اس کا، زاد حامد حرام زادہ اور یا مقبول جان اور دیگر مولوی وغیرہ جو بھی خائن ہیں، غدار ہیں، جو نبی کے غدار ہیں، اسلام کے بدترین دشمنوں میں سے ہیں اور پاکستان کے بھی دشمن ہیں. تو یہ طبقہ جو ہے وہ قادیانیوں کے پے رول پر وہ جہاں بھی ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر آتا ہے اس کے اوپر اس کی منفی جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں کہ یہ تھا وہ تھا. ڈاکٹر اقبال ہرگز اور ہرگز کبھی کسی قادیانی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ ڈاکٹر اقبال جو ہے وہ زانی تھا زانی، نو ڈاؤٹ. کبھی کسی قادیانی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ وہ قاتل تھا عورتوں کا، ایک طوائف کا، بالکل وہ تھا. کبھی کسی قادیانی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ جناب ڈاکٹر اقبال نے جو ہے ہندوؤں کے رام کو اللہ کا درجہ دیا اور بہت ساری چودکی اس نے جو کی ہوئی ہے ماں چودکی نے، ڈاکٹر اقبال نے کبھی مولوی مرزائیوں نے آ کے نہیں کہا. اوکے، تو اسی لیے
اب یہ مجھے کوئی بتائے مولوی جو ہیں وہ اٹھ کے کیا نام ہے مرزا محمود کے اوپر مرزا محمود کے میموریل ڈے میں جا کے تقریر کرے گا کوئی مولوی؟ کر لیں گے، اندر خانی کریں گے، لیکن اوپنلی نہیں آ کے کریں گے، اندر خانی تو ان کے ساتھ ہی ہیں، بلکہ ان کے ہم مذہب ہیں یہ۔ تو یہ جناب علی صورتحال ہے۔ تو باتیں کر رہے ہیں کہ جی آغا وسیم تو جو یہ ہے اور وہ ہے، جو بھی مجھ سے خیر بہرحال۔ تو یہاں آپ دیکھیے میں ثابت کر چکا ہوا ہوں کہ ملک غلام محمد جو کیا بولتے ہیں پاکستان کا دوسرا گورنر جنرل بنا تھا وہ مرزئی تھا، ثابت کر چکا ہوں، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اوکے، اور وہ بڑا کٹر مرزئی تھا، اس نے 53 میں مسلمانوں کو مروانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ جناب علی وہ بندہ جب پاکستان کا گورنر جنرل یا فائنانس منسٹر تھا، اوکے، قادیانی تھا، اوکے، وہ اقبال اکیڈمی کی فنڈنگ اور اس کی ریکمنڈیشن اور اس کو کیا بولتے ہیں پروو کس نے کیا تھا؟ مرزئی نے کیا تھا، اور اس کا نام تھا ملک غلام محمد، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اوکے، اگر واقعی وہ اینٹی مرزئی ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے لیے یہ جو ہے نا اکیڈمی بنائی جاتی۔ یہ آپ دیکھیں، جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوا ہوں اور پھر بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی جو پہلی کابینہ تھی اس میں تقریباً سبھی مرزئی تھے، ایک وہ کیا بولتے ہیں چودھری ظفر کے علاوہ باقی بھی مرزئی تھے، لیکن یہاں صرف ایک کی بات کی جاتی ہے۔ خیر بہرحال، تو یہ کیونکہ تاریخ کو مس کر دیا گیا ہوا ہے، اب میں خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لے رہا ہے، اور دوسرے لوگ بھی جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، یہ ایک اللہ کی ایک بلیسنگ ہے۔ بہرحال، تو جناب علی اقبال اکیڈمی کی تعمیر پر اظہار مسرت، اقبال اکیڈمی کی تعمیر کے لیے پاکستان کے بجٹ میں 1,00,000 روپیہ سالانہ جو رقم رکھی گئی ہے، یہ پاکستان ابھی بنے سال بھی نہیں ہوا تھا، اقبال مرزئی کے لیے انہوں نے 1,00,000 which was a lot of money at that time، 1,00,000 روپیہ جو ہے نا پاکستان وہ اقبال کا اکیڈمی کے لیے، کیونکہ مرزئی تھا۔ اوے قاضی علم الدین دی کدی اپنا اکیڈمی بنائی جے پینٹ چودو مولوی ہو تاڑی مانو۔ دیکھو مرزئیوں کا اپنے مرزئی کو یاد رکھتے ہیں، اس کی اکیڈمی بھی بناتے ہیں، اس کی یادگار بھی بناتے ہیں، اور سورا یا ہوندے مولویاں میں کنا چر تو بول رہا ہوں، کتی دے بچے ہو، حلالی ہو، تو جنہ دا کھاندے ہو، جنہ دا نام لے کے شہداء ختم نبوت دا او دے واسطے ایک یادگار بنا دو، نہ نیور ایور، کیونکہ اللہ کے غضب کو تو وہ نظر انداز کرتے ہیں، قادیانیوں کا غضب نہ ہو جائے، یہ ہے جلالی، یہ ہے فضل، یہ ہے وہ کیا حرام۔ دیکھ لیں یہ بھی اس میں نے بلو کلر میں کیا ہوا ہے کہ وہ جو ہے فنانس منسٹر مسٹر غلام محمد جو ہے اس کو اس کام کے اوپر اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ اس نے اقبال اکیڈمی بنائی۔ اور اگر کوئی مولوی واقعی اپنے باپ کی اولاد ہے تو آئے ملک غلام محمد کو غیر قادیانی میرے سامنے ثابت کرے۔ تو دلیل ہے، اکیڈمی جو بنی مرزئیوں کی مرضی سے بنی، 1,00,000 روپیہ جو اس کے لیے فنڈ کیا گیا وہ بھی مرزئیوں کی مرضی سے کیا۔ اگر وہ ایک واقعی حقیقت میں اینٹی قادیانی ہوتا تو کبھی بھی اس کی یہ مرضی نہ بناتے۔ لعنت مولوی تاڑے منہ تے میں تھکا نہیں، منہ پہ پیشاب کرو ان کے حرام زادوں کے۔ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تاریخ احمدیت کا جو ایک حوالہ ہے، کیونکہ یہ ہر سال جو ہے اس کے جب وہ مردار ہوا تھا کیا بولتے ہیں ڈاکٹر اقبال، تو وہ مرزئی جو ہیں وہ فنکشنز کرتے تھے اس کی یاد میں ماتم کرتے سن کہ ساڈا مرزئی مر گیا سی۔ خیر
تو اس کا یادگار کے اوپر جو ہے یہ کئی بار کیا نام ہے اس کا، ڈاکٹر عبدالسلام جو ہے وہ جا کے لیکچر ویکچر دیتا تھا. تو وہ بتا رہا ہے کہ جی جناب مجھے خوشی ہے کہ ریڈیو پاکستان نے ان لیکچرز کو ان کی یاد میں وقف کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو ہمیشہ زندہ ہے. یعنی ڈاکٹر اقبال مرزئی نو انہیں ہمیشہ زندہ کیا چھڑیا ہوئے. ہمیشہ زندہ تو ظاہر ہے شہید ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں. تو یہ بہرحال آگے لکھ رہا ہے کہ اور ہاں یاد رہے کہ اگر واقعی وہ اینٹی قادیانی ہوتا، مسلمان ہوتا، تو کبھی بھی اس کی تعریف نہ کرتے، اس کو ہمیشہ زندہ کا ٹائٹل نہ دیتے. ان لیکچرز کے ساتھ اقبال کی وابستگی کا خیر مقدم کرنے کی میری دوسری وجہ یہ ہے، مجھے یقین ہے کسی بھی تہذیب میں ایک عظیم شاعر وغیرہ، اس نے یعنی ساری تعریفیں وغیرہ لکھی ہوئی ہیں اس کی. دیکھو یار یہ کیسا اینٹی قادیانی تھا کہ قادیانی اس کو شہید بھی بول رہے ہیں، شہید ہی بولنا گیا ہے کہ تو اس کی تعریف کر رہے ہیں، عظیم شاعر کہہ رہے ہیں، گریٹ فلاسفر کہہ رہے ہیں. اور مولوی یہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ تو قادیانی تو اس سے بہت نفرت کرتے ہیں. یہ نفرت ہو رہی ہے کہ محبت ہو رہی ہے؟ پینٹ چودہ دسو. یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں الفضل ربوہ مورخہ 31 مئی 1955، یہ شاعر مشرق. اور وہ لکھنے والا کون ہے؟ بہت مہام مرزئی. نام کیا ہے؟ دوست محمد. یہ وہ جو لکھتا تھا ان کی تاریخ لکھنے والا پرانا مرزئی، وہ لکھتا ہے، لمبی سی ہے میں نے تو یہ مختصر لگا رہا ہوں. علامہ اقبال کی شخصیت کسی تاروں کے مطابق نہیں، بلا مبالغہ دنیا شعر و فلسفہ کی کوئی تاریخ اس وقت تک مکمل نہیں کی سمجھی جا سکتی جب تک شاعر مشرق کی شاعری اور فلسفے کا ذکر نہ کیا جائے. کوئی شخص وہ کتنی بھی لمبی تعریف اس نے لکھی ہوئی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں اس بندے کا جو کہ مرزئی مخالف ہے، یہ اس کی اتنی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اندر خانی معاملہ کیا ہے، یہ تو جانتا ہے کہ یہ مرزئی ہو کے مرا تھا اور مرزئیوں کا وفادار کتا تھا. اوکے، اس کو غیر مرزئی اس لیے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ اب تو نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے تو وہ بتا دیا کہ وہ مرزئی تھا. تو کوئی مولوی حوصلہ نہیں کر سکتا میرے سامنے آ کے. میں نے تو اتنا تک کہا ہے کہ اگر آپ کی ماں نے آپ زنا کر کے آپ کو پیدا نہیں کیا تو آؤ میرے ساتھ بات کرو. وہ آ ہی نہیں سکتے، تو آپ اندازہ لگائیں. تو اس لیے یہ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ یہ ہر پہلو میں ڈاکٹر اقبال کی کہیں نہ کہیں تعریف کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے ہمارا مذہب ہے. یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تاریخ احمدیت جلد 23 صفحہ 59 سال 1965. پہلا لیکچر تھا مشرق کے فلسفی شاعر کو شاندار الفاظ میں خراج تسکین پیش کیا. پروفیسر عبدالسلام نے اس امر پر اطمینان کا اظہار کیا کہ ریڈیو پاکستان نے علامہ، یہ لمبی کہانی ہے، یہ سارا اس کی تعریفیں کر رہے ہیں. جو بھی ہے جس کو شوق ہے جا کے دیکھ سکتا ہے. آگے لکھا آخر میں جو ہے وہ یلو رنگ میں نے کیا ہوا ہے کہ اقبال میموریل لیکچر کا افتتاح وزیر اطلاعات و نشریات جناب خواجہ شہاب الدین نے کیا. اور یہ شہاب الدین مادر چوت کون تھا؟ یہ وہ خواجہ ناظم الدین کا بھائی تھا جو کہ مرزئی تھے. اوکے، اور اگر اور اس جو خواجہ ناظم الدین تو 10,000 مسلمانوں کے قتل میں شامل ہے، جیسے وہ شامل تھا کیا نام ہے جس نے اقبال اکیڈمی بنائی ہے، ملک غلام محمد. تو اگر واقعی وہ ہوتا تو مرزئی تو جو ہے ان کو سب کو جماعت سے نکال دیتے. لیکن ظاہر ہے جو بات ہے وہ بات تو ہے جو آغا وسیم نے بتا چکا، جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا انشاءاللہ. مولوی حرام زادے جو ہے وہ ڈورس کا بڑا مس ڈورس کا بڑا ریفرنس دیتے ہیں. وہ اپنے کتاب میں وہ لکھی کیا کہتی ہے کہ شیخ اجاز احمد واز the elder
son of Sheikh Ata Muhammad. He was very well educated, and Dr. Sahab seems to have had a very high opinion of him, as he appointed him a guardian of his minor children in preference. جو بھی بہرحال یہ سارا لکھا ہے اور یہ بتا رہا ہے. ابھی کسی مرضی کے بارے میں ہائی اوپینین رکھنا یہ تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یعنی اچھی رائے رکھنی. تو پھر گارڈین بنانا یہ اسلام تو اجازت ہی نہیں دیتا. مولوی مادر چودھ اس کا بھی جواب نہیں دے سکتے. خیر اور بھی بہت سارے ہیں اس کی تعریف کے، جو میں اب پھر طوالت ہو جاتی ہے. تو اسی کے اوپر کہ اگر وہ مسلمان ہوتا، غیر اینٹی قادیانی ہوتا، تو کبھی بھی نہ اقبال اکیڈمی اس کی وہ مرضی بناتے، نہ ہی اس کے میموریل ڈے مناتے، نہ ہی اس کو مشرق کا شاعر کہتے، نہ ہی اس کی تعریفیں وغیرہ جو بھی اور بھی بہت ساری ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے لگائی ہیں وہاں پر شروع میں ہی.